बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। पाक है वो ज़ात जिसके दस्ते कुदरत में पूरी कायनात का निज़ाम है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सरबसजूद होकर कहते हैं कि ऐ मालिकुल मुल्क, हमारा मुल्क भी तेरी देन है, तू इसकी हिफाजत फरमा और हमें ताकत तौफीक अता फरमा कि हम अपने मुल्क की पूरे खलूस के साथ उम्र भर इस तरह की खिदमत करें कि जब हम ज़िंदा रहें तो लोग हमारा ज़िक्र करते रहें और जब दुनिया से चले जाएं तो ऐसे नक्शे कदम छोड़कर जाएं कि हमारे नक्शे कदम पर हमारी नस्लें चलकर इस मुल्क कौम की खिदमत करते रहें। नाज़रीन, कि नज़रिया पाकिस्तान टीवी चैनल से सरदार आफ्ताब विरक आपसे मुखातिब हूँ और मुझे एजाज़ हासिल हो रहा है कि मैं उस शख्सियत का तारुफ़ करवाऊँ, मैं उसकी गुफ्तगू सुनवाऊँ आपको जिस इंसान का मुख्तसर तारुफ़ ये है कि वो एक पक्का दीनदार, सच्चा मुसलमान, इज़्ज़त और गैरतमंद वाला मुजाहिद और कौम की इस्लाह करने वाला एक सिपाही है, एक खिदमतगार है। उनकी खिदमत का ज़िक्र करने से पहले मैं आपको चंद अशार की सूरत में एक ऐसा पैगाम देना चाहता हूँ जो उनके अल्फाज की तर्जमानी करेगा, उनके अमल की तर्जमानी करेगा कि देश दिलों दे विच वसा लईए, देशवासी दा दीन ईमान हुंदा। देश दिलों दे विच वसा लईए, देशवासी दा दीन ईमान हुंदा। देश इश्क हुंदा, देश रिस्क हुंदा, देश रब दी आप पहचान हुंदा। देश इज्जतां दा पालनहार हुंदा, देश गैरतां दा निगहबान हुंदा। भावें दुख जरिए देश प्यार करिए, देश मान तरान सुहान हुंदा। भावें जिंद जावे देश अपने दा बुरा मंगी दा नहीं, बुरा करी दा नहीं। दावा होवे जे पाक मुहब्बतां दा, प्यार देश दा तली ते तरी दा नहीं। नाजरीन, अब मैं उस शख्सियत को आपसे मुखातिब होने की दावत दे रहा हूँ जिसने इस प्रोग्राम में आज शिरकत फरमाकर कि नज़रिया पाकिस्तान आफ्ताब विरक के साथ हमारा मान बढ़ाया है, नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस को इज़्ज़त दी है और नज़रिया पाकिस्तान मीडिया हाउस के असल मिशन को, असल मकसद को आगे बढ़ाने के लिए अपना वक्त दिया है। मेरी मुराद है जनाब अली इमरान शाहीन एडवोकेट साहब, जो अल उम्मा लॉयर फोरम के सेक्रेटरी हैं, मीडिया एडवाइज़र हैं, वो चेयरमैन हैं सिविल सोसाइटी नाम की एक तंजीम के। और ये सिविल सोसाइटी उन रस्म व रवाज पर मबनी नहीं है जिनका सहारा लेकर अमेरिका या यूरोप के कुछ लोग आपके मुल्क के अंदर घुसे हुए हैं। ये सिविल सोसाइटी वो है जो मदीना पाक की गलियों से उठे हुए धूल को अपने माथे पे चमकाकर जो खाना काबा के पैगाम को लेकर चल रही है मुश्किल अंदर, ये वो सोसाइटी है। आप कालम निगार हैं, आप तजिया निगार हैं, आप एक बड़े स्कॉलर हैं और आप अमूरे कश्मीर के माहिर हैं और वो मुजाहिद हैं जो अस्करी, भारत की अस्करी ताकत पर, भारत के अस्करी हथकंडों पर एक पूरा तजिया करने की तमाम तर सलाहियत रखते हैं, जिन्होंने खुद अपनी बंदूक के साथ, अपने अमल के साथ, अपने अल्फाज के साथ भारत के ख़िलाफ़ अपनी तमाम पिछली ज़िंदगी जहाद किया है। कश्मीर से लेकर गिलगित बल्तिस्तान तक, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर
درہ خیبر تک، درہ خیبر سے لے کر کراچی تک، کراچی سے لے کر پنجاب تک، بلوچستان کے ریگستانوں تک، جنہوں نے جگہ جگہ پر اس پیغام کو پہنچایا ہے کہ جو پاکستان کا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے، وہ رسول کا دشمن ہے، وہ اسلام کا دشمن ہے، چاہے وہ باہر کا دشمن ہو یا اندر کا دشمن ہو۔ لہٰذا نظریہ پاکستان کی ترویج و ترقی کے لیے عمل کرنے والی شخصیت جناب علی عمران شاہین۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں بہت مشکور ہوں جناب سردار آفتاب احمد خان ورک ایڈوکیٹ کا کہ انہوں نے آج مجھے یہاں پہ جو نا اعزاز بخشا ہے کہ میں ان کے پاس یہاں پہ آیا ہوں، اور یہ ان کی محبت ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور ہم ان سے محبت کرتے ہیں، تو ان سے محبت ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ تو سردار صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوش رکھے، سلامت رکھے، اور آپ کی اور ہماری محبتوں کو قائم اور دائم رکھے۔ بات یہ ہے جی کہ نظریہ پاکستان جس کو آپ لے کے چلے ہیں، نظریہ پاکستان آفتاب ورک کے ساتھ، یہ بڑا عظیم اور بڑا مبارک مشن ہے۔ آپ دیکھیے جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں اس وقت، یہ اسی نظریہ پاکستان کی دین ہے۔ جناب محترم بھائی علی عمران شاہین صاحب، آپ اپنے علم، اپنی جدوجہد کی روشنی میں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اور پاکستان کی تخلیق کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے کہ آپ نظریہ پاکستان کو کس طرح سے ڈیفائن کریں گے؟ صاف اسی وقت ہمیں سمجھ آ گیا تھا جب حضرت قائد اعظم نے کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تھی، تو انہوں نے جب یہ دیکھا کہ کانگریس انگریز کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور انگریز اس خطے کی حکومت کانگریس کو دے کے، ہندوؤں کو دے کے، مسلمانوں کو مکمل طور پر اپاہج اور غلام بنا کے ان کے حوالے کر کے جانا چاہتا ہے، تو وہ کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ کے اندر آئے، اور پھر مسلم لیگ کے اندر انہوں نے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا۔ اور آپ دیکھیے جب 23 مارچ 1940 کو لاہور کے اس مینار پاکستان میدان میں، جسے منٹو پارک اس کو کہا جاتا تھا، یہاں پہ جب اصغر صدائی نے یہ نظم پڑھی تھی، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ پاکستان بنانے کے اندر 33% حصہ اس نظم کا اور اس نظم بنانے والے، تخلیق کرنے والے اصغر صدائی کا ہے۔ تو یہ ہے نظریہ پاکستان۔ اور نظریہ پاکستان آپ دیکھ لیجئے کہ جب قائد اعظم نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کی آندیاں چل رہی ہیں اور مسلمانوں کو ان کا کوئی بنیادی حق نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے اس وقت یہ کہا کہ ہم دونوں الگ الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، یہ اپنے رسم و رواج کے لحاظ سے، اپنے رہن سہن کے لحاظ سے، اپنی عبادت کے لحاظ سے، اپنے کھانے پینے کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ بالکل قطعی طور پر نہیں ملتے۔ میں آپ کے سامنے ایک بڑی پریکٹیکل سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا کبھی نا لاہور ہائی کورٹ کے کراچی شہداء ہال میں جا کے دیکھیے، پاکستان بننے سے پہلے ہماری یہاں پہ حالت کیا تھی۔ پاکستان بننے سے پہلے تقریباً کوئی 75 سال کا عرصہ ہے لاہور ہائی کورٹ بنے، 80 سال کا، تو جتنے بھی ہائی کورٹ کے صدور کی وہاں پہ لسٹ لگی ہوئی ہے، آپ دیکھیے آپ کو 2-3 کے علاوہ نظر آئے گا، سارے کے سارے جو پریزیڈنٹ تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے، وہ سارے ہندو ہیں۔ یہ لاہور شہر اور اس کا گرد و نواح اور یہ سارا صوبہ پنجاب یہ بھاری مسلم اکثریت تھا، لیکن ہم لوگ اس قدر بے کس اور بے بس تھے اور بے حیثیت تھے کہ ہمارا مسلمان وکیل وہ یہاں پہ ہائی کورٹ بار کا صدر بھی نہیں بن سکتا تھا۔ لاہور کے اندر مسلمانوں کی تجارت وہ نہ ہونے کے برابر تھی اور مسلمان ان سے پانی تک خرید کے پیا کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں الگ ہونے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ ہم ممنون ہیں حضرت قائد اعظم کے، حضرت علامہ اقبال کے اور باقی اپنے جتنے ہمارے تحریک پاکستان کے قائدین ہیں کہ انہوں نے ایک نظریہ دے کے، لا الہ الا اللہ کا نظریہ دے کے ہمیں الگ ملک لے کے دیا۔ اگر ہمیں یہ ملک نہ ملتا، آپ اس وقت کشمیری مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، انڈیا کے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، اور وہ لوگ دن رات یہ بات کہتے ہیں جناب یہ جو پاکستان سے آپ لوگ الگ ہو گئے نا، پاکستان کے مسلمان، وہ آپ جنت میں رہ رہے ہیں اور ہم ایک جہنم کے اندر رہ رہے ہیں۔ یہ نظریہ پاکستان کی دین تھی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی برکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پاکستان کو اب تک قائم رکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی وجہ سے آج بھی موجود ہے، اور اس کو مٹانے والے خود مٹ رہے ہیں۔
میں آپ کے سامنے بالکل یعنی یہ ببانگ دوہل دو ٹوک یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو مٹانے کے لیے نہرو کی باتیں ہمارے سامنے. نہرو کیا کہتا تھا اس زمانے میں؟ کہتا تھا یہ 6 مہینے یہ ملک نہیں چلے گا. یہ ہمارے گوڑے گٹے پکڑ کے ہمارے پاؤں پڑ کے یہ کہیں گے ہم ملک نہیں چلا سکتے, یہ ملک لے لو. نہیں چل سکتا, کیونکہ جب پاکستان بنا تھا تو سارے کے سارے وسائل انڈیا نے اپنے قبضے میں لے لیے. پاکستان کا خزانہ, پاکستان کی انڈسٹری, پاکستان کا اسلحہ اور ایمونیشن, پاکستان کے جتنے وسائل تھے اس پر قبضہ تھا, اور وہ سمجھتے تھے نہیں چلے گا. لیکن اللہ نے اس پاکستان کو چلایا ہے, اور صرف نظریے کی وجہ سے یہ پاکستان کھڑا ہے, اور ہم نے اس نظریے کو پروموٹ کرنا ہے. سارے پاکستان کے اندر استحکام کی, ہمارے آپس میں مل کے رہنے کی جو بنیاد ہے وہ نظریہ پاکستان ہے. اور اگر پاکستان کو کبھی کوئی نقصان پہنچا تو اس کی وجہ نظریہ پاکستان کے اندر کمزوری آنا, ہمارا اس سے پیچھے ہٹنا ہے. آپ بنگلہ دیش کی علاقے کو دیکھ لیں, نہ ہمارا ان کے ساتھ جغرافیہ ملتا, نہ سرحدیں ملتی, نہ ہمارا رنگ و نسل ملتا, نہ کھانے پینے ان کے ساتھ ملتا ہے, نہ ان کا لباس ہمارے ساتھ ملتا تھا. کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے؟ صرف ایک, وہ تھا نظریہ پاکستان, لا الہ الا اللہ. اور ہم نے نظریہ پاکستان کو جب اپنے ملک میں لاگو نہیں کیا, صرف اس نظریہ پاکستان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے ملک کا وہ ایک بازو, بلکہ ہمارے ملک کا 60% حصہ وہ ہم سے کٹ گیا. اور عالم اسلام کی پوری تاریخ کے اندر نظریہ پاکستان کو چھوڑنے کی وجہ سے ہمیں تاریخ کی سب سے بڑی عظیمت دیکھنی پڑی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو پاکستان قائم ہے, یا جو پاکستان ہمارا بڑھے گا, چلے گا, آگے پنپے گا, تو یہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ ہوگا, وہ ہمیں جوڑ کے رکھے گا. اسی کے ساتھ ہم قائم رہیں گے, اسی کے ساتھ ترقی کریں گے. یہی ہماری پہچان ہے, یہی ہمارا مان ہے, یہی دنیا میں ہمارے آگے بڑھنے کا راستہ ہے. ناظرین, آپ نے سنا کہ ہندوستان کے ایک بڑے لیڈر پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا کہا, اور یہی ان کے گاندھی نے کہا تھا کہ پاکستان 6 ماہ کے اندر واپس آئے گا اور قدموں پہ پڑھ کر کہا جائے گا کہ ہمیں ساتھ ملا لو, ہم یہ ملک نہیں چلا سکتے. اور انگریز بھی اس میں شامل تھا, لیکن ہندوستان کو تقسیم کرنا اور پاکستان کو تخلیق کر دینا, یہ قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں کا اتنا بڑا عظیم کارنامہ ہے جس کی تاریخ انسانی میں مثال نہیں ملتی. اور ان کے جواب میں بابا قوم نے فرمایا, there is no power on the earth that can undo پاکستان. یہ ہمارے قائد کی للکار تھی, اور انشاءاللہ آج پاکستان ایک جوہری قوت ہے. آج پاکستان دنیا میں امن کا کردار ادا کر رہا ہے. آج پاکستان بتا رہا ہے کہ ہمارا جو نظریہ بابا قوم نے دیا تھا, اگر ہم نے کہیں اس کو چھوڑا تو اس کا خسارہ ہوا. برادر محترم, یہ بتائیے گا کہ نظریہ پاکستان کو کس کس صورت میں, کہاں کہاں, کیسے کیسے نافذ کیا جائے, پورے مد و جزر کے ساتھ, کہ ہم اس نظریہ پاکستان سے مکمل استفادہ کرتے ہوئے ایک عظیم قوم بن جائیں. جناب دیکھیے جی, جب پاکستان بنا تو پاکستان بناتے ہوئے بھی حضرت قائد اعظم نے بے شمار مرتبہ یہ کہا کہ ہمارا نظام قرآن ہوگا, ہمارا نظام سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی, اور اس پاکستان کو ہم اسلام کی ایک ٹیسٹ لیبارٹری بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ اسلام کے زرعی اصولوں کو آزمایا جا سکے اور اس کو لاگو اور نافذ کر کے دنیا کو بتایا جا سکے کہ اس کے اندر کتنی بڑی کامیابی ہے اور اس کے اندر کتنی اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہوئی ہیں. آپ دیکھیے, جب انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی افتتاحی تقریب کراچی میں منعقد کی تو وہاں پہ بھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم یہاں پہ غیر سودی بینکاری لے کے آئیں گے, سودی بینکاری کو ہم اپنے ملک میں رائج نہیں کریں گے, نافذ نہیں ہونے دیں گے. تو ان کی سوچ کیا تھی کہ سودی بینکاری کو ختم کیا جائے, اور وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کو مکمل طور پر ہر پہلو سے اس ملک کے اندر رائج کیا جائے, لاگو کیا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ 1950 کے اندر, حالانکہ وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے, قرارداد مقاصد وہ پاس ہوئی. اچھا, قرارداد مقاصد وہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی قانون وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں بنے گا, اور پاکستان کا سپریم لا وہ قرآن و سنت ہوگا, اور
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت پاکستان کے اندر اس قرآن و سنت کو اسی طریقے سے رائج اور لاگو کر دیں جس طریقے سے قائد اعظم کی اور ان کے ساتھیوں کی کوشش تھی اور کاوش تھی اور ان کی خواہش تھی. آپ یہ کر دیں, آپ کے ملک کے اندر جتنی لسانی تحریکیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی, آپ کے ملک کے اندر جتنی علاقائی اور صوبائی تحریکیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. لیکن آپ مجھے بتائیے کہ جتنے رنگ و نسل کے اس وقت فرق ہمارے درمیان موجود ہیں اور صوبائی نفرتیں وہ پنپتی ہیں اور جنم لیتی ہیں اور وہ آگے بڑھتی ہیں, ان کو ختم کرنے کے لیے ہمارے پاس نسخہ کیمیا کیا ہے؟ قائد اعظم وہ یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس نسخہ کیمیا قرآن ہے, ہمارے پاس نسخہ کیمیا وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور نمونہ ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا زمانہ گزر چکا ہے ہماری عدالتوں کے اندر, ہمارے معاشی نظام کے اندر, ہمارے اسٹیٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کے اندر اور ہر جگہ پہ اس چیز کا فقدان ہے, کمی ہے کہ اسلام کو یہاں پہ لاگو نہیں کیا گیا, رائج نہیں کیا گیا. ہر صوبہ وہ اپنے اپنے حقوق کی بات کرتا ہے اور وہ صوبائیت کو پروان چڑھاتا ہے. مختلف قومیں ہیں وہ اپنے اپنے قوموں کے نعرے لگاتی ہیں اور اپنی قوم کے حقوق کی بات کرتی ہیں. ان سب کو اگر آپ نے اکٹھا کرنا ہے تو آپ وہ قانون, اسلام کا قانون جو حضرت قائد اعظم کی خواہش تھی, اس کو آپ لاگو کر دیجئے. عدالتوں کے اندر قرآن رکھ دیجئے, اس کے مطابق فیصلے کیجئے. جس مجرم کی جو سزا ہے اس کو آپ وہ سزا دے کے فارغ کر دیں. اسلام یہ کہتا ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ 15 سال 20 سال 25 سال جیل کے اندر رکھ کے اس کو مقدموں کی بھینٹ چڑھا کے اور اس کے پورے خاندان کو تباہ اور برباد کر دیں. لوگ جیلوں کے اندر رہتے ہیں تو جو پیچھے خاندان ہوتا ہے, ایک بندہ جیل میں ہے, پیچھے پورا خاندان, اس کی نسل پوری ختم ہو جاتی ہے, مٹ جاتی ہے. ہم لوگ کیوں نہیں اس ملک پر اور اس ملک کے 22-23 کروڑ عوام کے اوپر رحم کھاتے کہ ہم اسلام کے قانون کو لے کے آئیں, لوگوں کا جو نظام ہے, نظام عدل ہے, اس کو ٹھیک کریں. جس کی جو مجرم کی سزا بنتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے, جج کو بھی پتہ ہوتا ہے, وکیل کو بھی پتہ ہوتا ہے, پولیس کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ مجرم کون ہے, سزا کس کو ملنی چاہیے. شرعی طریقہ یہ ہے کہ آپ مقدمہ سنیں اور فوری اس کی سزا سنا کے جو ان کو جس کی جو سزا بنتی ہے اس کو دیں, جس کا جو حق ہے وہ اس کے حوالے کریں. یہ نہیں ہے کہ دہائیاں گزر گئی ہیں اور لوگوں کی نسلیں مٹ گئی ہیں. آپ صرف ایک یہ کام کر دیں, آپ کا ملک امن و سکون کا گہوارہ بن جائے گا. آپ کا ملک انشاءاللہ تعالیٰ اتنی ترقی کرے گا کہ دنیا کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں ہوگی. ناظرین, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. کیا خوبصورت بات ہمارے سامنے آئی. اس قومی سانحات کا تجزیہ, ہم کس طرح سے کمزور ہوئے, ہم نے کس طرح سے نظریہ پاکستان کے دامن کو چھوڑا. پھر نظریہ پاکستان کا دامن چھوڑنے کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی رسی کو چھوڑ دیا, اور جب اللہ کی رسی کو چھوڑا تو پھر علی عمران جیسے دانشوروں نے آج آپ کے سامنے پھر اس درد کا اظہار کیا کہ جناب عدالتوں میں قرآن لا کر رکھ دیں, انتظامیہ کے سامنے قرآن لا کر رکھ دیں, اسے قسموں کے لیے نہ رکھیں, ہر اس ادارے کے سامنے قرآن کو رکھ دیں جس ادارے نے کوئی فیصلہ ملک و قوم کے بارے میں, عوام کے بارے میں کرنا ہو, تو آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے. ہر جگہ پر آپ قرآن پاک کو رکھیں, ہر جگہ پر حدیث مقدس کو رکھیں, ہر جگہ پر نہج البلاغہ کو رکھیں, تو پھر دیکھیں کہ کون سی ایسا پہلو ہے جس پر آپ مکمل فیصلے کر کے مخلوق خدا کو انصاف نہیں دے پاتے. آپ نے اگر انصاف کرنا ہے تو ان باتوں پر عمل کیجیے گا. اب آخری سوال ہم اپنے مہمان محترم سے کرتے ہیں کہ جناب علی عمران شاہین صاحب, آپ نے جس درد کے ساتھ ملت کے معاملات کو اپنی ذات پر وارد کرتے ہوئے اپنی سوچ میں, اپنے عمل میں کئی سالوں سے, کم از کم 2 دہائیوں سے جس پر عمل کیا ہوا ہے, جس کا اظہار کیا ہوا ہے, آپ ذرا اس کی روشنی میں ہمیں کشمیر کی صورتحال بھی بتا دیں, ہندوستان کے مظالم وہاں پر بتائیں. آپ تو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں. آپ گلگت بلتستان کی آج کی صورت بھی دیں اور پچھلی صورت بھی دیں. آپ تو وہاں کا چشمدید دورہ کرتے ہیں جا کر. شمالی وزیرستان میں ہے, جنوبی وزیرستان میں جو کچھ ہماری پاک فوج نے عظیم الشان قربانیاں دے کر
मुल्क में अमन तख्लीक किया है, वो आली शान कुर्बानियाँ जिसमें कुछ गाजी हो गए, कुछ शहीद हो गए, आप ज़रा उन पर भी रोशनी डाल दीजिए ताकि उन लोगों को पता चले जो हिंदुस्तान के हक़ में बोलते हैं और जो फैशन के तौर पर आपकी पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलते हैं, ज़रा उनकी आंखें खोलें। मेरी गुजारिश है कि ज़रा इस पर भरपूर एक पैगाम दें कौम को। देखिए जी सरदार साहब, बात यह है कि ये पाकिस्तान अल्लाह की हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। हमें एहसास ही नहीं है कि हम कितनी बड़ी आज़ादी की नेमत के साथ इस वक्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंडिया के अंदर रोज़ाना मुसलमानों पर जो जुल्म ढाया जाता है और जो उनके ख़िलाफ़ स्टेट की सतह पर जो हरकत होती हैं, उनको आप देखें। लव जिहाद का कानून बन रहा है कि कोई लड़की अगर किसी मुसलमान के साथ भाग गई तो उसकी खैर नहीं है, उसके पूरे ख़ानदान की खैर नहीं है। 10 साल कैद होगी, 14 साल कैद होगी। उससे आगे मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात सुनाता हूँ। कल ना इंडिया की इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया है। एक मुसलमान लड़की एक हिंदू लड़के के साथ भाग गई, तो उन्होंने वहाँ पे ये फ़ैसला दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि जनाब अगर ये लड़की भागी है तो इसको अपनी मर्ज़ी के साथ शादी करने का और अपनी मर्ज़ी के साथ ज़िंदगी गुजारने का हक़ हासिल है। क्यों? भागने वाली लड़की मुसलमान थी और जिसके साथ वो भागी वो हिंदू था। अच्छा, उसी जगह पर आप दूसरी तरफ देखिए कि इंडिया की 10 के लगभग स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने लव जिहाद के नाम पर कानून बना दिया है कि कोई लड़की जो हिंदू है वो किसी मुसलमान के साथ शादी नहीं कर सकती और वो उसके साथ भाग नहीं सकती, और अगर ऐसा करेंगे तो वो मुसलमानों के ऐसा करने वाले और करवाने वाले मुसलमानों के खिलाफ मुकदमे बनेंगे और रोज़ाना बन रहे हैं। इंडिया के अंदर जो पिछले साल दिल्ली में फसादात, मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे जिसमें 100 के लगभग मुसलमान कत्ल किए गए थे, 23 मसाजिद को जला के खाकस्तर किया गया था, सैकड़ों हज़ारों कुरान जलाए गए थे, 1000 से ज़्यादा मुसलमानों के घर जला के मुकम्मल ख़त्म किए गए, 2000 से ज़्यादा दुकानें उनकी जलाई गई थी, लेकिन किसी एक हिंदू को भी गिरफ़्तार करके अभी तक सज़ा नहीं मिली। आप लोग जानते हैं कि सन 2001 में गुजरात के अंदर जो मुस्लिम कुछ फसाद हुआ था उसके अंदर 30,000 मुसलमानों को ज़िंदा जलाया गया। 50,000 से ज़्यादा मुसलमान इस वक्त भी बेघर हैं जो उस फसाद के मुतासर हैं। लेकिन इतने बड़े कत्लेआम और इतने बड़े खून रेज़ मुसलमानों के जो खून आशाम उनके ऊपर वक्त गुजरा, उसमें से किसी एक हिंदू को भी सज़ा नहीं मिली। उस वक्त नरेंद्र मोदी था गुजरात का वज़ीर आला था और आज वो वज़ीर आज़म है। अच्छा, आगे चलिए, मुजफ्फरनगर वहाँ का फसाद देख लें। रोज़ाना मुसलमानों का वहाँ पे ऐसा ऐसा कत्ल होता है, बात बात पे उनको मारा जाता है, दाढ़ी की वजह से पकड़ा जाता है, जय श्री राम के उनसे नारे लगवाए जाते हैं, नाम पूछ के उनको मारा जाता है। एक चूड़ी वाला चूड़ियाँ बेच रहा है तो उसको कहता है तू हिंदू ख़वातीन के हाथ पकड़ना चाहता है, इस वजह से उसको मारा जाता है। रोज़ाना हम देखते हैं इतना इतना उन पर जुल्म होता है। वजह क्या है? वजह सिर्फ़ एक है कि वो मुसलमान हैं और उनके पास आज़ादी नहीं है। आज हम आज़ाद हैं, हमारे पास आज़ादी है इस कलमे की वजह से। यही जुल्म आज कश्मीर के अंदर है। 10,000 से ज़्यादा मुसलमान कायदीन, सैयद अली गिलानी अल्लाह अकबर, 93 साल की उम्र में एक बूढ़ा, 14 साल ज़िंदगी के आखिरी। क्या बात है उस मुसलमान के शान की, उस पाकिस्तानी की क्या बात है। 93 साल में गया, 14 साल ज़िंदगी के आखिरी जेल में गुजारे। और आसिया अंदराबी हों, उनके साथ फहमीदा मिर्ज़ा हों, उनके साथ मुसरत आलम भट्ट साहब जो अभी चेयरमैन बने तहरीक हुर्रियत के वो हों, या उससे नीचे शबीर शाह हों, या उसके साथ फिर यासीन मलिक साहब हों, ख़वातीन मर्द ऊपर से लेके नीचे तक सारे आज़ादी मांगने वाले 10,000 से ज़्यादा जेलों में पड़े हुए हैं। पिछले 30 साल में 1 लाख से ज़्यादा कत्ल हो चुके हैं, बड़े पैमाने पर खून बहाया गया, 1.5 लाख से ज़्यादा अमलाक जला दी गई। वहाँ के मुसलमान आज सिसक की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि उनके पास आज़ादी नहीं है। उनको आप छोड़ें। जो लोग 1989 और 90 के अंदर आज़ादी की तहरीक चलाते हुए इंडिया छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आए, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त 30 से 40 हज़ार कश्मीरी, मकबूजा कश्मीर के लोग वो रह रहे हैं, वो मुहाजिरीन हैं। आप कभी जाके उनकी हालत ज़ार देखें, कीड़ों मकोड़ों की वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम जिंदा तो हैं, हम आज़ाद फ़ज़ा में सांस तो ले रहे हैं। वहाँ उनके घर भी थे, कारोबार भी थे, उनकी बस्तियाँ भी थी, सब कुछ मौजूद था। उन्होंने सब कुछ छोड़ा इसलिए कि वो कहते थे हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह के आज़ादी के साथ ना अपने दीन पर अमल कर सकते हैं, ना हम आज़ादी के साथ वहाँ पे सांस ले सकते हैं। ये वतन बड़ी अजीम नेमत है।
مقبوضہ کشمیر کا ایک ایک ظلم بیان کریں، انڈیا کا ایک ایک ظلم بیان کریں، تو یہ گھنٹوں کی مجلس ہے۔ اور اس آزادی کو لا الہ الا اللہ جس کی بنیاد کے اوپر آج ہم کھڑے ہیں، اور اس لا الہ الا اللہ کی برکت کے ساتھ ہم اس ملک کو قائم کیے ہوئے ہیں، اور یہی لا الہ الا اللہ ہماری پاک فوج کا ماٹو بھی ہے، ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ۔ اسی بنیاد پر وہ کھڑے ہیں، اسی لا الہ الا اللہ کا وہ حلف دیتے ہیں اور لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی بہادری کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکا۔ آج آپ دیکھیے کہ کیا بات ہے، امریکہ کیا کہہ رہا ہے کہ افغانستان میں اس کو کس نے شکست دی ہے؟ پاکستان نے اور پاک فوج نے۔ پاک فوج کا جنرل فیض حمید جاتا ہے اور کہتا ہے مسئلہ ہم حل کریں گے اگر حکومت نہیں بنتی، اور بن جاتی ہے۔ اور ساری دنیا اس وقت پاکستان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور 8 ملکوں کے آرمی چیف یہاں پہ، ان کے جو ڈیفنس جو ان کی انٹیلیجنس چیف ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، اور پاکستان کے اندر جس کو کہتے تھے جناب یہ تنہا ہو گیا اور یہ اکیلا ہو گیا ہے، 6 ملکوں کے اور اس کے بعد 8-9 ملکوں کے وزرائے خارجہ لائن بنا کے یہاں پہ آتے ہیں۔ پاکستان کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی وجہ سے یہ برکتیں عطا کی ہیں، اور لا الہ الا اللہ کی برکت کی آخری بات آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کیوں لا الہ الا اللہ نظریہ پاکستان کے اوپر جان دیتا ہے، اور اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان اور جتنے قبائلی علاقے ہیں جہاں پہ فسادی لوگوں نے فساد برپا کیا ہوا تھا، اور ان کو انڈیا کی شاہ حاصل تھی، ان کے پیچھے انڈیا تھا، ان کا مال تھا، ان کا پیسہ تھا، ان کی دولت تھی، اس بنیاد کے اوپر وہ لگے ہوئے تھے۔ ان کو پاک فوج نے لا الہ الا اللہ کی طاقت کے ساتھ ہرایا، شکست دی، اور ناقابل شکست سمجھے جانے والوں کو ان کے علاقوں میں جا کے شکست دے کے جو دہشت گردی پاکستان میں ہر دوسرے دن دھماکہ، بلکہ ایک دن میں کئی دھماکے، اور کوئی جگہ، کوئی بازار، کوئی گلی، کوئی مسجد، کوئی جگہ محفوظ نہیں، ہر جگہ پہ ان کے حملے، اور ہر جگہ پہ لوگ غیر محفوظ، اور ڈر اور خوف کی کیفیت تھی۔ پچھلے کتنے سال ہو گئے، اللہ کے فضل سے کوئی کا دکھا واقعہ ہوا ہو تو ہوا ہو، ورنہ ایسا نہیں ہوا۔ اللہ کے فضل سے پاکستان کی اس فوج نے ہمارے ملک کو محفوظ بنایا ہے، وہاں پہ پورا کنٹرول حاصل کیا ہے۔ ابھی چند دن پہلے میں شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کا بڑا تفصیلی دورہ کر کے آیا ہوں، تو جہاں پہ کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا تھا، اب یہاں سے پنجاب سے کوئی سیر کرنے جائے تو جا سکتا ہے۔ پاک فوج ہر قدم پر کھڑی ہے، وہ صرف آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ اب آئے کہاں سے اور جا کہاں رہے ہیں، اگلا کوئی سوال نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ تو میں پاک فوج سے بھی مل کے آیا، میں باتیں بھی کر کے آیا، میں ان کے کینٹ میں بھی گیا، تو اتنے حوصلے بلند ہوئے فوج کو دیکھ کے، ان کے کام کو دیکھ کے، ان کے قربانیوں کو دیکھ کے۔ تو یہ انشاءاللہ تعالیٰ پاک فوج کی قربانیاں ہیں، یہ چلیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بڑھے گا، آگے چلے گا۔ ہم اس ملک کے محافظ ہیں، انشاءاللہ اس کی خون کے ساتھ آخری دم تک حفاظت کریں گے۔ کہ کس طرح سے وطن کی محبت جب انسانوں کے جسم و جاں میں سرایت کر جاتی ہے تو پھر وہ کیا گفتگو کرتا ہے، پھر اس کا کیا عمل ہوتا ہے۔ آپ نے سنی ایک ایک بات، میں توقع کروں گا کہ آپ ان باتوں کو اپنے وجود میں، اپنے دل و دماغ میں جگہ دیں، اپنی روح میں جگہ دیں، اور ان باتوں کو آنے والی نسلوں کی تعلیم و تربیت کے لیے محفوظ کر کے رکھیں اور ان کو پڑھائیں، ان کو نظریہ پاکستان پر چلنے کا سبق دیں۔ تو غافل وطن پلا بیٹھیں، دل غیراں دے نہ لا بیٹھیں، سب غیر نہیں اپنے مطلب تائیں، نہیں کر دے کدی وفا سجنا۔ اے غیر جدوں بھی پج پیندے، تیری عزت غیرت لٹ لیندے۔ اے غیر جدوں بھی پج پیندے، تیری عزت غیرت لٹ لیندے۔ انہاں دھوکھے باز مکاراں تو منگ رب دی اوٹ پناہ سجنا۔ جدے کفن تے پرچم پیندا اے او سدا ہی جیوندا رہندا اے۔ جے رب توفیقاں دے دیوی پرچم نال کفن سجا سجنا۔ کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا۔ کی مان بگانی چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چا سجنا۔ تیرا دجا سا مت نہ آوی، نہ رب دی یاد بلا سجنا۔ فی امان اللہ، اللہ آپ کا ہمائن نصر۔